الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت سے درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ رامی قدر معزز سامعین و حاضرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جمعۃ المبارک سن 2026 کا پہلا جمعہ ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سال کو بھی ہمارے لیے برکتوں اور رحمتوں والا سال بنائے، اور جن لوگوں کے لیے 2025 تنگی کا سال تھا، اللہ ان کے لیے بھی خوشحالیاں عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی تھی، 5 رکوع ہم نے مکمل کر لیے تھے پچھلے جمعے، اور آج اس سے آگے 6واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں میں نے بنی اسرائیل کی وضاحت کر دی تھی کہ بنی اسرائیل کون ہے۔ جن دوستوں نے توجہ سے سنا ہوگا ان کو یاد ہے، اور جو توجہ سے نہیں سنتے ہوں گے ان کو نہیں یاد ہوگا۔ لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ جس لفظ پر میں نے بحث کر دی تھوڑی بہت، وہ بار بار قرآن میں آئے گا، لیکن میں ہر جگہ اس پر وہ بحث نہیں کروں گا۔ آپ نے پہلی بحث یاد رکھنی ہے، بار بار اسی لفظ پر وہ بحث نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے بنی اسرائیل پر پچھلے جمعے روشنی ڈالی تھی کہ بنی اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے اولاد یعقوب، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد کرو، ذکر کرو میری اس نعمت کا، میرے اس احسان کا جو میں نے تم پر کیا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، عظمت دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی پیدا ہوئے، بادشاہت بھی ان کی تھی،
पावर और ताकत इनके पास थी। अपने दौर में इनकी बड़ी अजमत थी और वाकई इनकी फजीलत तमाम जमाने पर रही। कब तक? जब तक उम्मत मुस्तफ़ा नहीं आ गई। जब उम्मत मुस्तफ़ा आ गई तो अल्लाह ने फरमा दिया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तो अब ये जो इनको फजीलत दी है अपने दौर के एतबार से दी है, उम्मत मुस्तफ़ा के एतबार से नहीं दी। उम्मत मुस्तफ़ा तो सबसे अफजल है। ये वजाहत करना जरूरी है। जो लोग कहते हैं जी बाजार से उर्दू वाला तर्जमा ले लो कुरान पाक और पढ़ लो बस समझ आ जाती है, ये बरीकियां वो कहां से निकालेंगे? ये बरीकियां तर्जमे वाला तो नहीं निकालता। तो इसलिए कुरान पाक इतना आसान नहीं कि आप बाजार से तर्जमा खरीद लें और खुद पढ़ना शुरू कर दें और आपको समझ आ जाए। ये समझने के लिए असातिज़ा के सामने ज़ानिय तलम्मुस तय करना पड़ता है। तो फरमाया यहां पर एक बात और भी मैं वजाहत कर दूं कि हमारे बाद खुतबा जोश खताबत में कहते हैं अल्लाह ने इतनी नेमतें दी, एहसान नहीं जतलाया। नबी अलैहिस्सलाम की आमद हुई तो एहसान जतलाया। ये खतीबाना बात है, ये हकीकत नहीं है। अल्लाह तो जगह जगह एहसान जतला रहा है। हाँ, अगर कहना हो तो हम यूं कह सकते हैं कि अल्लाह ने लफ्ज़े मन कह के एहसान नहीं जतलाया। जैसे लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, तो ये कहना कि अल्लाह ने एहसान ही नहीं जतलाया किसी मोमिन किसी नेमत पर। अल्लाह तो हर नेमत पर एहसान जतला रहा है। कहीं फरमाया व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, मैंने तुम्हें इतनी नेमतें दी हैं अगर तुम गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते। ये भी तो एहसान है। तो अल्लाह एहसान जतलाता है। जतलाता इसलिए है कि तुम इस एहसान को समझ कर मेरी ताबेदारी करो, मेरी फर्मा बरदारी करो। और फरमाया वत्तकू यौमल ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, डरो उस दिन से। वत्तकू तकवा इख्तियार करो, डरो। यौमन उस दिन से। अगर आप लफ्जों पर गौर करें, जो मैं तर्जमा करता हूं कुरान पाक का तरतीबवार तर्जमा हो रहा है, अगर आप लफ्जों पे गौर करेंगे तो कुरान पाक में कई लफ्ज ऐसे हैं जो उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, पंजाबी में भी इस्तेमाल होते हैं। यानी वो हमारे लिए नए नहीं है, वो हमारे इस्तेमाल में है, उर्फ़े आम में। तो इसलिए अगर आप इस बात को ज़हन में रखेंगे तो आपके लिए समझना और आसान होगा। अब यौमन, ये यौम कहते हैं दिन को, उर्दू में भी यौम ही कहते हैं, पंजाबी में भी यौम ही कहते हैं और अरबी में भी यौम ही कहते हैं। यौम का माना क्या है? दिन। तो अल्लाह फरमाता है डरो उस दिन से ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी का बदला नहीं बन सकेगी कुछ भी। कोई शख्स किसी का बदला नहीं बन सकेगा। वला युकबालो मिनहा शफा, और नहीं कबूल की जाएगी उसके लिए सिफारिश किसी की। वला युखज़ु मिनहा अदलम वला हुम युनसरून, और ना उनसे कोई मुआवजा लिया जाएगा और ना वो मदद किए जाएंगे। इस आयत करीमा में अगर आप गौर फरमाएं तो बज़ाहिर ये पता चलता है कि क़यामत के दिन कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा, कोई किसी का बदला नहीं बन सकेगा, किसी से कोई मुआवजा लेकर उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर गौर करें तो इस आयत का ज़ारी तर्जमा मतलब ये बनता है
لیکن حقیقتاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں اجمع المفسرون علی ان المراد بہذہ الآیت النفس الکافرہ، یہ جو فرمایا نا کوئی نفس کسی کا بدلہ نہیں بن سکتا، کوئی نفس کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، تو کہتے ہیں اس سے مراد کافر ہے، مومن نہیں ہے۔ مومن کی تو شفاعت ہوگی، مومن کی تو سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی، اور اللہ قبول بھی کرے گا۔ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہو تو اس میں بھی ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ فرماتا ہے کون ہے جو کسی کی شفاعت کرے مگر اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ شفاعت کی اجازت تو دے گا نا کسی کو، تو جن کو اجازت دے گا شفاعت کی وہ تو شفاعت کریں گے۔ پھر مطلقاً شفاعت کی نفی تو نہ ہوئی، مطلقاً شفاعت کی نفی نہ ہوئی، اور مومن کے لیے شفاعت کی نفی نہیں بلکہ یہ نفس کافرہ کے لیے۔ اور علامہ قرطبی نے مفسرین کا اجماع نقل کیا ہے، اس پر متفق ہے مفسرین، اجمع المفسرون، مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے، جس پر مفسرین متفق ہوں اس کو کہتے ہیں جی اس پر اجماع ہو گیا۔ اجماع ہے اس بات پر کہ یہاں نفس سے مراد نفس کافرہ ہے، مومنہ نہیں ہے۔ اور اگر اس کا ظاہر مطلب لے لیں کہ شفاعت کرے گا ہی کوئی نہیں، کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی کسی کے حق میں، تو پھر من یشفع الا باذنہ، اس کا کیا مطلب؟ جب شفاعت قبول ہی نہیں ہوگی تو اللہ اذن شفاعت تو دے گا۔ اور دوسرا مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کے جنازے پر زیادہ سے زیادہ مسلمان شامل ہویا کرو، جنازہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ جس کے جنازے میں 100 مسلمان شامل ہو جائیں، جنازہ پڑھ کے اس کے حق میں اس کی شفاعت کر دیں، اللہ ان کی شفاعت کو قبول کرتا ہے۔ مسلم شریف کے اسی صفحے پر دوسری حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کے جنازے پر مسلمانوں کی تعداد 40 ہو جائے، وہ جنازہ پڑھیں اور اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں، اللہ ان کی شفاعت قبول کرتا ہے۔ اب اس کے حق میں ان کی شفاعت قبول ہوگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن پاک کو یاد کیا، اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانا، حرام کردہ چیزوں کو حرام جانا، فرمایا قیامت کے دن اپنے گھر سے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہوگی ان کی شفاعت کر کے جنت لے جائے گا۔ اب یہ شفاعت نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ، نامکمل بچہ، جب یہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کرے گا، شفاعت کرے گا۔ اور ہم اس کے لیے جنازے میں بھی یہ نہیں دعا مانگتے یا اللہ اس کو بخش دے، اللہم اجعلہ شافعا و مشفعا، یا اللہ اس کو ہماری شفاعت کرنے والا بنا اور اس کی شفاعت کو قبول فرما۔ جنازے میں یہی بچے کی دعا ہے نا، شافعا و مشفعا، تو پھر شفاعت تو قبول ہوگی۔ اور میرے مدنی کریم علیہ السلام کی حدیث شفاعت کتنی مشہور ہے، پوری سیاستہ میں ہے، کتنی سندوں سے حدیث پاک پہ ہے۔ آقا علیہ السلام، وہ دروازہ بند کر دو اگر کھلا ہے تو، بند ہے، اچھا، جس دروازے سے آواز آ رہی نا اس کو بند کر دو، ڈسٹرب کرتی ہے آواز، ان کو بھی خدا نہ کرے بندوں کو چاہیے کہ تھوڑی سی آواز کم کر لیں۔ بہرحال توجہ فرمائیں، تو گزارش یہ کر رہا تھا
اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے کہ قیامت کے دن لوگ اکٹھے ہو کر اکیلے اکیلے نبی کے پاس جائیں گے. یہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اشارہ دے رہا ہوں. ہر نبی کے پاس جائیں گے، اخیر میرے پاس آئیں گے، میرے پاس آئیں گے اور مجھے آ کر کہیں گے کہ ہمارا کچھ کرو. یا محمد انت رسول اللہ انت خاتم الانبیاء، میرا کچھ کرو، ہمارا کچھ کرو. فرمایا میں سجدے میں جاؤں گا، میں سجدے میں جاؤں گا. اللہ فرمائے گا، لفظوں پہ غور کرو، میں سجدے میں چلا جاؤں گا. اللہ فرمائے گا کہ ارفع راسک یا محمد، صحیح بخاری ہے، فرمایا اے محمد سجدے سے سر اٹھاؤ. سل توتا، مانگو کیا مانگتے ہو دیا جائے گا. وشفا تشفا، جس کی شفاعت کرنی ہے کرو، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. اب دیکھیں ترجمہ اور مطلب اور مفہوم قرآن کا وہ بیان کیا جائے گا، تمام قرآن کو سامنے رکھ کر، میرے نبی کی تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر مطلب بیان کیا جائے گا، وہ صحیح ہوگا. اب میرے آقا شفاعت کریں گے. جب اللہ فرمائے گا ارفع راسک، بخاری کی ایک اور حدیث سنتے جائیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ تمہاری مرضی، میں تمہاری آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیتا ہوں. حساب نہیں لیتا، آدھی کا حساب لے لوں گا. تمہاری مرضی، تم اذن شفاعت لے لو. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے آدھی امت بخشانے پر راضی نہیں ہوا، میں نے اذن شفاعت لے لیا، یعنی شفاعت کی اجازت لے دی، جس کی چاہوں گا شفاعت کر دوں گا. اب یہ شفاعت کی حدیث ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے پورا شفاعت کا. اب ذرا غور کیجئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے. شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کی میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے. ایک حدیث میں حضرت عثمان غنی کی شفاعت سے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے. میرے بھائی اب سوچئے، والدین کی شفاعت سے اولاد جنت جائے گی، اولاد کی شفاعت سے والدین جنت جائیں گے. اب تو شفاعت اور کیا ہے؟ یہی شفاعت ہے نا. تو یہ بات سمجھ لو کہ شفاعت جس کے حق میں قبول نہیں ہوگی وہ کافر ہے، مسلمان کے حق میں شفاعت قبول ہوگی. ابھی رمضان آ رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن بھی رمضان بھی بندے کی شفاعت کرے گا. اور فرمایا یشفعان للعبد، کیا مطلب؟ کہ یہ ایسے شفاعت کرنے والے ہیں کہ ان کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا ایک بچہ، جس کے 2 بچے فوت ہو گئے نا چھوٹے، وہ قیامت کے دن والدین کی شفاعت کریں گے. پھر فرمایا جس کا ایک چھوٹا بچہ فوت ہو گیا وہ بھی اپنے والدین کی شفاعت کرے گا. ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جس کا کوئی بھی نہیں، فرمایا اس کے لیے میں موجود ہوں. تو پتہ چلا، اب یہ بات پکی کر لو، وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اس سے مراد کافر ہے، مسلمان نہیں. چلو آگے چلتے ہیں. وَإِذْ نَجَّيْنَا من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل والو، اے اولاد یعقوب، اس وقت کو یاد کرو جب آل فرعون نے تمہیں بڑے سخت عذاب دیے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو بچاتے تھے.
اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ویسے تو آگے یہ چیزیں آ رہی ہیں اگلے اس پاروں میں، لیکن یہاں ضمن نظر کر دوں، فرعون بے اولاد تھا، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کی اولاد ہے ہی نہیں، اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا سیدہ آسیہ کے کہنے پر۔ تو اب یہاں اللہ فرماتا ہے من آل فرعون، فرعون کی آل، اس کا مطلب آل کا مطلب صرف اولاد ہی نہیں ہوتا، پارٹی بھی ہوتا ہے۔ یہاں اولاد آل فرعون سے مراد فرعون کی پارٹی ہے، اولاد تو اس کی تھی نہیں۔ تو فرعون ایک دن سویا اور خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ بھڑکی اور اس نے بنی اسرائیل، فرعون کی برادری ساری کو جلا دیا اور بنی اسرائیل والے بچ گئے۔ تو دن چڑھا، اس نے جو خوابوں کی تعبیر بتانے والے رکھے تھے درباری، ان سے کہنے لگا میں نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، یوں کر کے بیت المقدس سے آگ نکلی ہے اور وہ پھیل گئی ہے، سب چیز سب جلا دی ہے، بنی اسرائیل والے بچ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ تیرا تخت الٹ دے گا، تجھے ہلاک کرے گا۔ اس نے کہا اچھا چلو اس کا علاج کر لیتے ہیں۔ اس نے دائیاں چھوڑ دیں، اعلان کر دیے۔ یہ مزیدار واقعہ ہے، لیکن یہ میں آگے جا کے بیان کروں گا جہاں موسیٰ علیہ السلام کا مکمل واقعہ ہے قرآن پاک میں، لیکن یہاں چونکہ اشارہ ہے میں بھی اشارہ ہی دے رہا ہوں۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا، انہوں نے کہا ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ تیرا تخت الٹ دے گا، تجھے ہلاک کر دے گا۔ تو فرعون نے کہا گھروں میں دائیاں چھوڑ دی، عورتیں چھوڑ دی کہ تمام گھروں میں جاؤ جس کے ہاں کوئی عورت امید سے ہو اس کا پہرا دو جب تک حمل وضع نہ ہو جائے، بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ اگر بچی پیدا ہو تو رکھ لینا، اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کو قتل کر دینا، کیونکہ مجھے نجومیوں نے یہ بتایا، مجھے خواب بتانے والوں نے یہ بتایا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرا تختہ الٹے گا، تو میں لڑکا پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے۔ بڑے لڑکے قتل کروائے اس نے، جس کے بیٹا پیدا ہوتا قتل کر دیتا، بچیوں کو رکھ لیتا۔ تو وہ تو واقعہ پورا سنائیں گے جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، تفصیلاً آئے گا آگے اگلے سپاروں میں۔ لیکن یہاں ایک نقطہ دیتا جاؤں کہ یہ کہتا تھا میں نے اس کو پیدا نہیں ہونے دینا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اللہ نے فرمایا ہوگا، بتا دیا اللہ نے، تو کہتا ہے نا میں نے پیدا نہیں ہونے دینا، میں بھی رب ہوں، پیدا بھی کروں گا، پرورش بھی تیرے گھر میں کروں گا۔ یہ کہتا تھا پیدا نہیں ہونے دینا، موسیٰ علیہ السلام پلے بھی اس کے گھر میں۔ وہ رب ہے جو فیصلہ کر لے، کائنات کی کوئی طاقت اس کو ٹال نہیں سکتی۔ تو اللہ فرماتا ہے اوہ فرعونیوں، او بنی اسرائیل والو، اس وقت کو یاد کرو جب فرعونی تم پر ظلم کرتے تھے، کیا کرتے تھے، کتنا سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بچوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری بچیوں کو بچاتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ تمہارے لیے بہت بڑا آزمائش تھی تمہارے لیے اور امتحان تھا۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اللہ فرماتا اس وقت کو بھی یاد کرو اے بنی اسرائیل والو،
اس وقت کو بھی یاد کرو۔ ہوا کیا، اس کی تفصیل بھی آ گیا، لیکن یہاں ضمناً عرض کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل والوں کو لے کر مصر سے نکلے۔ جب نکلے نا، فرعون کو پتہ چل گیا، اس نے پیچھے فوجیں چڑھا دی، کہنے لگا ان کو پکڑو۔ آگے دریا آ گیا، سمندر آ گیا، اب کہنے لگے موسیٰ آگے کہاں جائیں، پیچھے وہ چڑھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی پہ ڈنڈا مارا، دریا نے رستے بنا دیے، فرمایا مارو چھلانگے، وہ پار لگ گئے۔ اللہ نے رستے بنا دیے، وہ پار لگ گئے۔ اب فرعونیوں نے دیکھا رستے تو بنے ہوئے ہیں، ہم بھی ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ جب فرعون اور اس کی فوج نے پیچھے چھلانگے لگائی نا، وہ جو پانی میں رستے بنے ہوئے تھے رستے بند ہو گئے، رستے بند ہو گئے، وہ سب کے سب وہیں غرق ہو گئے، سب کے سب۔ فرعون بھی غرق ہو گیا، فرعون بھی غرق ہو گیا، اس کی آل بھی غرق ہو گئی، ساتھی بھی غرق ہو گئے۔ اللہ اس بات کو بیان کرتا ہے، فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیرا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور حالانکہ تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے سب کچھ ہوا، دوسرے کنارے پر تم کھڑے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ یہ اللہ ان کو یاد کروا رہا ہے کہ اب بھی میرے ماننے والے بنو، میرے فرما بردار بنو۔ اچھا، تو یہاں پر یہ بات ایک اور بھی کرتا جاؤں، یہ جو واقعہ پیش آیا نا، یہ پیش آیا یوم عاشوراء کو، 10 محرم کو۔ یہ جو فرعون غرق ہوئے اور قوم موسیٰ کو اللہ نے نجات دی، یہ واقعہ پیش آیا 10 محرم کو۔ تو یہ یہودی یہ دن مناتے تھے آخر تک۔ اسی لیے جب نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، یوم عاشوراء کا۔ تو آپ نے فرمایا بھی تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے فرعونیوں کو غرق کیا تھا اور ہمیں نجات دی تھی، ہم اس خوشی میں وہ دن مناتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ صاما و امرا بصیامہ، خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ سے فرمایا تم بھی رکھا کرو۔ اس وقت ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، روزہ رکھا کرو۔ اب روزہ رکھنے لگے، کسی نے کہا جناب یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، کہیں ان سے مشابہت نہ ہو جائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم 2 رکھ لیا کرو، یعنی 9 اور 10 کا، یا 10 اور 11 کا، یعنی 2 روزے رکھا کرو۔ تو یہ روزہ رکھتے تھے اس دن کا جس دن اللہ نے ان کو فرعونیوں سے نجات دی تھی، فرعونیوں کو غرق کیا تھا۔ اس بات کو اللہ نے بیان کیا کہ یاد کرو جب ہم نے سمندر کو چیرا پھاڑا اور تمہیں نجات دی اور فرعونیوں کو غرق کیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب اس کے بعد اللہ نے مشیت ازدی ہوئی کہ اب ان کو ہم نے فرعونیوں سے بچا لیا ہے، اب ان کے پاس کوئی کتاب ہونی چاہیے جس کتاب کو دیکھ کر یہ آگے تعلیم حاصل کریں، اپنا مذہب چلائیں۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا 40 دن کے لیے، فرمایا 40 دن کا چلہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور اس وقت کو یاد کرو بنی اسرائیل والو جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ لیا کہ 40 رات تم چلہ کرو۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اچھا، تم نے کیا کیا؟ اجل کہتے ہیں بچڑے کو۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے چلے گئے، یہودیوں نے پیچھے سے کیا بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ کتاب لینے کے لیے گئے، تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اب یہ بچڑے کی پوجا کیوں شروع کی، اس کا واقعہ بھی اپنے مقام پہ آئے گا، لیکن ضمناً عرض کر دیتا ہوں وہ سامری سنارا تھا ان کے اندر۔
سامری سنارا تھا، بڑا سیانا تھا، دنا تھا، بڑا علم تھا اس کے پاس۔ جب فرعون کہ وہ فوج موسیٰ علیہ السلام کی فوج کے پیچھے آئی نا، تو فرعون نے اپنے گھوڑے کو کھینچ لیا ڈرتے ہوئے، کہتا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تو گزر گئے، ہم جائیں تو کہیں گر نہ جائیں، پانی بند نہ ہو جائے، رستے نہ بند ہو جائیں۔ ڈرتے ہوئے اس نے گھوڑے کو کھینچا۔ اسرائیل علیہ السلام، جبریل امین علیہ السلام گھوڑی پر سوار ہو کر اس کے گھوڑے کے پاس سے گزرے سمندر کی طرف۔ اب ہم جنس نے ہم جنس کو دیکھا تو وہ بھی پیچھے چل پڑا۔ تو فرعون کا گھوڑا جو تھا نا، وہ اس نے چھلانگ لگا دی سمندر میں، باقی گھوڑوں نے بھی لگا دی، کیونکہ اللہ نے ان کو غرق کرنا تھا تو غرق کر دیا۔ اب وہ جو سامری تھا نا، وہ جبریل کی گھوڑی کو دیکھ رہا تھا۔ جبریل کی جہاں گھوڑی پاؤں رکھتی تھی نا، وہاں سبزہ اگتا تھا۔ اس نے سوچا یہ کوئی اللہ کا نیک فرشتہ ہے، اللہ کا فرشتہ ہے، دیکھو نا اس کی گھوڑی جہاں قدم رکھتی ہے وہاں سبزہ اگتا ہے۔ اس نے ایسا کیا، جبریل کی گھوڑی کے پاؤں کی مٹی اٹھا کر پوڑی میں باندھ لی، کام دے گی کبھی، اس کے اندر حیات موجود ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے، اس نے فرعون بنی اسرائیل والوں کو کہا موسیٰ تو گئے ہیں، 40 دن ہو گئے، پتہ نہیں آتے کیا بنتا ہے، لو میں تمہیں معبود بنا دوں، جتنا جتنا سونا ہے لے آؤ۔ وہ سونا چاندی جمع کیا، اس نے ایک سونے کا بچڑا بنایا، جب بنایا اس کے منہ میں وہ مٹی کی پڑیا ڈال دی۔ جب ڈالی تو وہ بچڑا بولنے لگ گیا، کہنے لگا کبھی سونے کے بچڑے بھی بولتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ کہنے لگا یہ بولتا ہے، دیکھو یہ تمہارا معبود ہے، تمہارا خدا ہے۔ وہ لوگ اس کو پوجنے لگ گئے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے نا کتاب لے کر، تو سب سے پہلے جب سارا صورتحال دیکھی تو اس سامری کو پکڑ لیا۔ سامری کو پکڑ کر کہنے لگے اوے بے ایمان، تو بتا تو نے کیا کیا جس سے بچڑا بولنے لگ گیا؟ کیسے بولا؟ تو نے کیا کیا؟ وہ سامری کہنے لگا میں نے اور کچھ نہیں کیا، بصرت بما لم یبصروا بہ، یہ قرآن ہے۔ اللہ وہ کہتا ہے میں نے وہ کچھ دیکھا تھا جو انہوں نے نہیں دیکھا تھا، جو انہوں نے نہیں دیکھا تھا میں نے دیکھا۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا، کہنے لگا وہ اللہ کا فرشتہ جا رہا تھا، میں نے اس کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی کی کو پکڑ لیا، وہ پکڑ کر سنبھال لیا۔ فَنَبَذْتُهَا، میں نے وہ مٹی اس کے منہ میں ڈالی اور یہ بولنے لگا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ جب موسیٰ کتاب لینے گئے تھے، 40 دن کے لیے ہم نے بلایا تھا ان کو، تو ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تم نے کیا کیا؟ تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، من بعدہ، اس کے پیچھے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بڑے ظالم تھے، بنی اسرائیل والو تم بڑے ظالم تھے۔ فرمایا ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے تم کو معاف کیا، ثُمَّ عَفَوْنَا، پھر ہم نے تم کو معاف کیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور انشاءاللہ اس سے اگلی جو تفسیر ہے وہ اگلے جمعے میں ہوگی، اور انشاءاللہ جو جمعہ آ رہا ہے نا معراج النبی والا، معراج النبی والے جمعے میں یہ تفسیر بیان نہیں ہوگی، انشاءاللہ سورہ اسراء کی تفسیر بیان ہوگی۔ معراج النبی والا جو جمعہ آ رہا ہے نا، اس میں رات کو بھی پروگرام ہوگا، لیکن جمعے میں سورہ اسراء کی تفسیر بیان ہوگی، رات کو واقعہ معراج بیان ہوگا، یہ یاد رکھیے۔ آخر دعوانا